जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। बांग्लादेश की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, उसके ऊपर ज़रा बात किए लेते हैं। बांग्लादेश में अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं आ सके और काफ़ी ज़्यादा खून खराबा वहाँ पर हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और इन माइनॉरिटीज़ में एक तो हिंदूज़ पर बहुत जुल्म हो रहा है और दूसरा अहमदीस कोए के घरों को भी जलाया जा रहा है। वहाँ पर ऐसे सीन्स भी देखने को मिले हैं, ऐसी वीडियोस और फुटेजेस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक मॉब इकट्ठा होता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है, तो इस तरह की हलाकतें बांग्लादेश के अंदर भी हो रही हैं जहाँ पर हजूम इकट्ठा होकर लोगों को मार रहा है। और ये हमें ख़ास तौर पर इस तरह की सिचुएशन उस वक्त देखने को मिलती है कि जब एक इस्लामिक सेंटिमेंट बीच में आ जाए और पता ही चले कि ये जो ग्रुप है या जो हजूम जमा हुआ है वो सब का सब एक ख़ास आइडियोलॉजी रखता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ख़ास मेंटालिटी माइंडसेट रखने वाले लोग जमा होकर वहाँ पर ये आग लगा रहे हैं और सब कर रहे हैं और उसमें जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। इससे पहले कि मैं उस पॉइंट की तरफ बढ़ूं कि जिसमें ये बताया गया है कि ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है इसमें बहुत कुछ बहुत सारा कुछ शामिल है। लेकिन एक जो खबर हमारे सामने आई और मैं आपको बताऊंगी कि क्या सोर्स है सब, उसमें ये बताया गया है कि कैसे कई साल तक ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए काम होता रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तक शेख हसीना अभी तक कहीं और नहीं जा सकी। वो रिफ्यूज हासिल करना चाह रही हैं और उन्होंने अप्लाई कर रखा है यूके, यूएसए, यूएई, फिनलैंड, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ की तरफ से डिनाई कर दिया गया है। जैसे कि जो खबर है वो ये है कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, यूएसए ने इनकार कर दिया है। एक तरफ से तो वीज़ा रिवोक होने की खबर थी और यूके ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यूके भी, यूएई में कहा जा रहा था कि अब वो यूएई की तरफ जो है वो जा रही हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है कि फिनलैंड जाएं। मैंने आपको सबसे पहली खबर जो बांग्लादेश की दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जाएंगी वो, क्योंकि उस वक्त भी एक खबर उसके अंदर ये था कि फिनलैंड जाएंगी, लेकिन अब ये है कि वो उस तरफ का सोच रही हैं कि यूरोप जाएंगी। अब क्या यूरोप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं, जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बांग्लादेश की, उसने ये डिमांड की है कि शेख हसीना और उनकी सिस्टर शेख रिहाना को उन हैंड ओवर किया जाए बांग्लादेश को, और उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनके ऊपर जो जराइम हैं वो उन जराइम के तहत उनको या फांसी लगाई जाए या जो भी वो वहाँ की हुकूमत जो बनेगी या वहाँ का कानून या जो वहाँ के लोग ख़ास तौर पर जो कि इस वक्त शेख हसीना के ख़िलाफ़ हैं और जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किए हैं वो जैसा समझते हैं वो उनके साथ वो वाला सलूक करें। अब वो वाला सलूक आप चौक पे खड़े हो के चौक में लटका के फांसी दे दें या कुछ और करें, तो इस तरह के वहाँ के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और वहाँ के कुछ जो हैं वो ऐसा करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ज़्यादा खून खराबा जो है उसकी तरफ जाएगा। मज़ीद अभी भी बहुत हो रहा है लेकिन अनारकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये जो नई हुकूमत है इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। वो जहाँ पर भी रिफ्यूज हासिल करने की कोशिश कर रही हैं उनको करने दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिनका नाम लिया जा रहा है कि अब वो चीफ़ एडवाइज़र बन रहे हैं और उन्होंने इसको अग्री भी कर लिया है, तो वो क्योंकि नोबेल लॉरिएट हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई करेंगे बात। वैसे तो उन्होंने अपनी पहली स्पीच तो अभी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू देखकर मैं बहुत हैरान इसलिए हुई कि उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो सेलिब्रेशन एक उस वक्त थी कि जिस वक्त पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी और दूसरी सेलिब्रेशन अब है। तो नोबेल लॉरिएट जो है वो वैसे तो देखें जाहिर है कि एक पढ़ा लिखा बंदा है इस तरह का, वो ये सोचता है कि इस तरह के हालात पैदा ना हो कि ज़्यादा क्राइसिस बढ़े, तो ये तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन शेख हसीना अभी तक इंडिया के अंदर मौजूद है और उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में रखा गया है और उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पर हाई सिक्योरिटी ड्रिल्स भी हुई हैं जिस जगह पर उनको रखा गया है और पूरा एक ऐसा बनाया जा रहा है कि किसी को ना पता चले कि वो कहाँ पर हैं और किसी को नहीं बताया जा रहा। अब इसके अंदर
ایک سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے کہ حسینہ کدھر جائے گی. جو آپ نے لکھا وویک، یہ آپ نے صحیح لکھا کہ آپ نے کہا حسینہ بھاگ جائے گی. بھاگ تو وہ چکی ہیں وہاں سے، یعنی بنگلہ دیش سے تو وہ بھاگ چکی ہیں، لیکن بھاگ کر وہ جائیں گی کہاں؟ کہاں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ اچھا، اب اس کے اندر میں اس نقطے کی طرف آتی ہوں کہ جو میں نے یہ کہا کہ یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ شیخ حسینہ کے اپنے بہت بڑے بلنڈرز بھی شامل ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی شامل ہیں. ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اتنے دن تک چلتا رہا اور ایک ایسے پیک پر پہنچ گیا، ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر ایک بوائلنگ سچویشن تھی بنگلہ دیش کی، جہاں پر لوگ وہ والی ویڈیوز پوری دنیا میں شیئر ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی اور ان کو یہ پتا چلا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے تو پوری ایک سازش ہے. اچھا، لیکن دیکھیے ان کے جو اقدامات تھے، جو انہوں نے سٹیپس لیے، جو کہ بہت اگریسو تھے اور انتہا پسند تھے. ایک تو یہ کہ سب سے بڑا جو وہاں پر کام ہوا جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بیک لیش آیا اور ان کو یہ دن دیکھنا پڑا، وہ یہ تھا کہ 200-250 طلبہ، اسٹوڈنٹس، نوجوان جو ہیں وہاں پر اتنی ہلاکتیں ہو جائیں اور اتنے زخمی ہوں تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس بن جاتا ہے. لیکن یہ وہ کرائسس تب بھی نہیں ہوتا جس میں فوج آئے اور وہ آ کے کہے. یہ ہوا، لیکن انہوں نے ان کے اوپر گولیاں چلتی نہیں طلبہ پہ، وہ روکنے کی کوشش جو ہے وہ کی یا نہیں کی، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں نہیں رکوایا، آخر کیا وجہ ہوئی، کنٹرول کیوں نہ کر پائیں. ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ کنٹرول نہیں کر پائیں. لیکن اس میں ان کا ایک جو سخت کی سٹینس، اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں بھی نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا اور سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں لگائیں، بین کیا. یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جن کو نہ تو ایسے لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے. آپ کے اوپر یہ بلیم آتا ہے کہ دیکھیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا. یہ بہت سارے ان کی غلطیاں نہیں. لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اے پی اس وقت میرے سامنے اوپن ہے، اور صرف اے پی ہی نہیں بلکہ بہت سارا میڈیا ایسا ہے کہ جو اس کو پبلش کر رہا ہے، اور اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جماعت اسلامی پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہی تھی. اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی نے ایک ایسے سنگٹھن بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ چھاتر سنگٹھن، جس میں کہ یعنی اس طرح کے گروپس، اسٹوڈنٹ گروپس جماعت اسلامی استعمال کر رہی تھی، جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے مائنڈ سیٹ پہ لڑکے لڑکیوں کو تیار کر کے اپنے لوگوں کو اسکول اور کالجز میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں داخل کروایا. اور پھر وہ جو چھاتر تھے، وہ جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دماغوں کو پوائزن کیا، ان کے دماغوں میں زہر بھرا. اب وہ زہر کون سا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اینٹی حسینہ، ظاہر ہے کہ عوامی لیگ جو ہے اس کے خلاف، یا جو صرف ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے خلاف تھا کہ یہ ڈیمانڈ ہے کوٹا سسٹم ختم کیا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوٹا سسٹم تو ختم ہو چکا تھا. یہ جو پروٹیسٹ ہوا اس کے اوپر یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ کوٹا سسٹم تو انہوں نے ختم کر دیا تھا، شیخ حسینہ نے مان بھی لیا تھا. کوٹا سسٹم اس سے پہلے بھی شیخ حسینہ ایک دفعہ بند کر چکی تھی، اس کی پوری ڈیٹیل میرے پچھلے پروگرام میں آپ اٹھا کر دیکھیے. یہ تو کوٹا سسٹم کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہ تو کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ لگایا گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان نے لگایا تھا. شیخ حسینہ نے تو اس کو ایک دفعہ ختم کر دیا تھا، پھر سیکنڈ ٹائم بھی انہوں نے ہی کورٹ سے کہہ کر اس کو ختم کروایا. یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی یہ جو ایک ابال آیا ہے جس کو ریولوشن کہا جا رہا ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ تھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کی، وہ ریولوشن نہیں تھا جو کہ اس وقت آ رہا ہے. وہ انقلاب جو لانے کی کوشش کی گئی اس میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت بنگلہ دیش میں. وہ یہ تو نہیں چاہتے ہوں گے نا اسٹوڈنٹ. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش پرائم منسٹر شیخ حسینہ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اے پی میں یہ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں وہ بلیم کرتی ہیں کہ جماعت اسلامی کو، انہوں نے کہا کہ اٹس اسلامی چھاترا شبر اسٹوڈنٹ ونگ، یہ گروپ بتایا جا رہا ہے، اسلامی چھاترا شبیر اسٹوڈنٹ ونگ اینڈ ادر گروپس for inciting violence during recent students' protests over a quota system for government jobs. اور
اس میں ایک پھر ایک سرکولر نکالا گیا جس کے بعد اس جماعت اسلامی پر انہوں نے بین لگا دیا، پابندی لگا دی، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیخ حسینہ نے ابھی اگست میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی، نہیں اس سے پہلے بھی لگ چکی ہے ویسے، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا ہے تو یہ ان کو بہت دیر میں پتا چلا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-5 سال سے کام ہو رہا تھا جس میں جماعت اسلامی اپنے لوگوں کو کالجز سکولز میں بھرتی کرواتی تھی اور ان کے جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹس تھے ان کو اپنے مطابق جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا زہریلا قسم کا ہتھیار ہے، ٹول ہے، کہ جس میں آپ اپنے اس کے نیریٹو کو جو ہے وہ اس طریقے سے انفلٹریشن ہے نا یہ اسٹوڈنٹس کے اندر، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، تو جہاں پر بھی یہ ہوگا وہاں پر ایسا چند سال کے بعد تو ابال آئے گا۔ اچھا، ہم نے جو جیسا میں نے کہا کہ اگر کوٹا سسٹم پہ یہاں تک حالات آ گئے تھے اور مان لیا گیا تھا تو اسی وقت پروٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ اس کے بعد زیادہ بڑھ گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو دماغ ہے اس کو وہ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب سامنے آ رہی ہیں کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں اور طلبہ ہیں ان کو جماعت اسلامی نے ایک پورے سسٹم کے تحت جو ہے وہ زہر بھرا ان کے ذہنوں میں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی نظر آئیں کہ جیسے وہ مطلب ایک چیز دیکھیں یہ بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 1971 میں کیا ہوا اور اب تک جو کچھ ہو چکا ہے 45-50 سال، تو جو نسل اب ہے، جو جنریشن اب ہے، وہ اس وقت کو اتنا زیادہ اس کو ویسے سینسیٹیولی نہیں لیتی جو کہ اس وقت کی جنریشنز لیتی تھی، ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پارٹیشن تھا، جیسے کہ تقسیم تھا، تو اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اپنے دل پر تقسیم کو ویسے ہی رکھتے ہیں۔ بعد کے آنے والی جنریشنز کے لیے یہ کوئی انہوں نے تو صحیح طریقے سے وہ پڑھ بھی نہیں رکھا، تو ان کے اندر وہ سینٹیمنٹ، وہ جذبہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے حسینہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، وہ بہت زیادہ سخت نظر آئی ہیں، بلکہ پوری ایک ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ اپنے آخری وقت میں، یعنی کہ حکومت کے آخری وقت میں، آخری چند گھنٹوں میں شیخ حسینہ نے کیا کیا ہے۔ لاسٹ 24 آورز کی میں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل لے کر آؤں گی، لیکن نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ وہ بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ ابھی تو صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو یہ حالات آ رہے ہیں اور 10,000 جو لوگ ہیں اس کے اندر اکراس کنٹری جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے تھے، اور پھر اس میں جو یہ بھی بتا دیں آپ کو دوسری طرف کا موقف، جو چیف جماعت اسلامی ہے ریجیکٹڈ دی ڈیسیژن ان اسٹیٹمنٹ کالنگ اٹ اینٹی کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈینائڈ اٹ واز بیہائنڈ دی ریسنٹ وائلنس۔ جماعت اسلامی نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جو آپ نے پابندی لگائی اور جو آپ نے گرفتاریاں کی ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور ہم جو آپ کہہ رہے ہیں اس پروٹیسٹ کے پیچھے ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو مائنورٹیز پہ وہ ہے، وہ اس کے پیچھے ہے کچھ ایسے، اتنا بڑا جو ابال ہے وہ ویسے نہیں مطلب آتا، جبکہ مسئلہ صرف کوٹے کا ہو، کوٹا سسٹم، صرف اسٹوڈنٹس کے کوٹا سسٹم پر اتنا بڑا ابال اگر تو ہے نا، سسٹم یا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے وہ چل رہی ہے ڈیکیڈ سے، اس کے اندر ہلاکتیں بھی ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، تو پھر تو وہ اتنا بڑا ایک پوائنٹ پہ آ کے مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کوٹا سسٹم کا جو کہ حل کر لیا گیا، لیکن پھر بھی جو پروٹیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے چھاتر ونگ تھا، شبیر ونگ، اور اس طرح کے اور گروپس موجود تھے ان کی طرف سے یہ آگ جو ہے یہ سالوں کے اندر لگائی گئی ہے۔ تو الیجڈلی جو ہے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسا کہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ، لیکن جو سچویشن ہے اس میں آسان نظر آتے ہیں کہ کیا اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اور یہ تو بہت ہی خطرناک اور وہ ہے۔ تو یہ ہے جناب ساری سچویشن، ابھی تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، دنیا بھر سے اس کے اوپر جو ہے وہ اب ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی اینٹونیو گوترس جو ہیں یو این کے، ان کی طرف سے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو روکا جائے۔ پھر اس کے علاوہ یو ایس کی طرف سے آیا ہے، اور ان کی طرف سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس بریفنگ ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو اس طریقے سے نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے مطابق یہ سارا سسٹم کیا جائے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ تشدد نہ ہو۔
اچھا پھر میں دیکھ رہی تھی کہ اور کافی کنٹریز نے جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے، اور سب نے صرف جو ہے وہ ایک ہی بات کی تھی، اور وہ یہ بات ہے کہ تشدد کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں بھارت کی طرف سے، بھارتی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بھارتی حکومت کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے، بنگلہ دیش کے آرمی چیف تک بھی رابطہ کیا گیا، اور بنگلہ دیش کی اتھارٹی سے بھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو کام کیا جائے وہ پیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو پہلے امن قائم کریں، اور یہ جو تشدد ہو رہا ہے، واقعات ہو رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ اور جو دنیا بھر کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے، اور ایسے سٹیپس نہ لیے جائیں کہ یہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو دیکھیں اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ کیا کیسے سٹیپس لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جو آخری یہ جو چند گھنٹے تھے، یا آپ سمجھ لیں پورے 24 آورز یا 48 آورز، اس کے اندر جو وہاں کی ملٹری اور آرمی چیف ہے، ان کے طلبہ گروپس کے ساتھ، اسٹوڈنٹ گروپس کے ساتھ کئی ایک سیکرٹ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یہ بھی میڈیا پر آ رہا ہے۔ اور ان ملاقاتوں میں جو ہے، جب شیخ حسینہ نے یہ کہا کہ انہوں نے نہیں جانا یا اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا اس طرح کی سچویشن میں، تو پھر ان کی میٹنگز ہوئیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ملٹری کی اور اتھارٹیز کی، اور پھر انہوں نے آ کے شیخ حسینہ کو کہا نہیں جی تانوں جانے پینا ہے، نہیں ہو سکتا، تو آپ کو جو ہے وہ جانا پڑے گا، جس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ لیکن جو پاکستان میں جو ہے وہ کئی ایک طرح کے جو ہیں وہ ڈرامے چل رہے ہیں، یعنی یہ کہ وہاں پر یہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا ہے، اب تیار ہو جائیں آپ لوگ بھی، اگر اسٹوڈنٹس جو ہے اس طرح باہر نکل سکتے ہیں، وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اب دھمکیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، دھمکیاں دے رہے ہیں فوج کو کہ اسی ویکھ لو ہن اسی بھی کرنا ہے، اے پائے اوتھے تے فوج انہاں دے نال سی، فوج اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، شیخ حسینہ کا ساتھ نہیں دیا، تو تب یہ ہوا ہے، تسی کتنے بیٹھے ہو؟ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ جو انقلاب آتے ہیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں ریولوشن اور انقلاب، وہ اس کے لیے بڑی ہمت، حوصلہ اور وہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پوری ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ بھی، اور نیریٹو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی ستھرا اور بڑا وہ کلیئر کٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کے خلاف ہیں، نہ نہ، ایسے نہیں انقلاب آتا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تو یہ انقلاب آج کل کہا جاتا ہے وسائل پر قبضے کو، لیکن ایک بات میں اینڈ میں آپ کو اور کہہ دوں گی بھائی، جو پاکستان والے تو دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ بھائی ہاں اب ہم دیکھیں نکل پڑے اگر ہم تو یہ حال کریں گے، تو اچھا ٹھیک ہے، کر لیں آپ، ویسے پہلے جیلوں سے تو باہر آئیں پھر کریں۔ بات یہ ہے کہ ایک سیانے نے کہا تھا، اگر زندگی اس موڑ پر لے آئے کہ حق کو باطل کی تمیز نہ ہو پائے، دوست اور درست اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، تو دیکھو جماعت اسلامی کس جانب کھڑی ہے، جس جانب جماعت اسلامی کھڑی ہے اس کی مخالف سمت میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، سمجھ جاؤ کہ تم ٹھیک اس پہ ہو، ان کا جس طرف جماعت اسلامی کھڑی ہے اس سے الگ سائڈ پہ کھڑے ہونا، اپوزٹ سائڈ پہ، پھر آپ ٹھیک سائڈ پر ہوں گے، ہیں جی۔ یہ جو ہے وہ کسی سیانے نے کہا تھا، حالات ایسے ہی ہیں۔ تو جو یہ جو زہر بھرا گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ریڈیکلائز کرنا اور اس طرح کی، یہ تو ایک ہے نا، ہر طرف پاکستان کے اندر بہت کیا گیا ہے، بہت زیادہ مدرسے سب چلتے رہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ ہوتا ہے اور چلتا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔ آپ کے کامنٹس کا جو ہے بے حد شکریہ، اور تھینک یو ویری مچ۔ سانگز مینیا جو ہے عالیہ، یو آر لولی، تھینک یو ویری مچ جناب، یو آل آر لولی، تھینکس الاٹ۔ عالیہ جی آپ کو کچھ بتانا ہے؟ کو کرنا بھی اسلامک آئیڈیالوجی کی دین ہے سب کو، ہاں ٹھیک ہے، وہ جو آپ کر رہے ہیں اتر پردیش، بالکل میں سمجھتی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں میم۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جناب وحید خان، اوکے، وہ آپ کی جو وہ سمجھ آ رہی ہے، آپ کہاں سے بات کریں، میں مبارک ہو، آپ نے گالی دے کر جو ہے یہ شیخ حسینہ کو کیا، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا، وحید خان آپ سے اسی کامنٹ کی ضرورت تھی، ایکسپیکٹیشن تھی۔ علی از اے ونڈرفل اینکر، تھینک یو ویری مچ۔ آشیش شمبھیا جو ہے سیو ہندو، ایگزیکٹلی، وہاں پر نہ صرف ہندوز بلکہ احمدیز جتنے بھی مائنورٹیز ہیں سب کو بچانے کی اور سیو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کیا ان کا جو ہے کون سا، اوکے جی، آشو شرما، پھر ہیں ادابرز، ہیں ہمیشہ ادابرز آ کے کہتے ہیں، پردیپ سوگانی کہہ رہے ہیں یہ جے پور راجستھان سے، سچن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ جو بچے ہیں یہ کس کی نسل ہے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے،
peaceful people of peaceful religion spreading peace. Okay, Sukhdeer, I don't care. Bangla LMF save Hindu Alia ji. ओके, तो आप सबका जो है वो थैंक यू वेरी मच। नवीन कुमार, विवेक पुरी, सचिन नायर, अजय पॉल सिंह, जिया सुमीत, फिर हैं बॉम्बे बगरा, और गुड आफ्टरनून आलिया मैम, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू। ओके, हसीना भाग जाएगी। ओके जी, वो भाग गई हैं जनाब, हसीना साहबा भाग चुकी हैं, और लेकिन अभी उनको और भागना है। भाग हसीना भाग, वो हालात उनके साथ ये चल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। दोबारा आपसे मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। और दिस इज़ इंडिविजुअल चैनल, आई एम इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल, एंड आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, थैंक्स अ लॉट।